वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, वहाँ के ही अहम तरीन वाक़यात और हालात हैं और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ तो इतना समझ लें कि जी आलमोस्ट रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया है। 220 सीट्स हो गई हैं लोअर हाउस में रिपब्लिकन की और 208 जनाब डेमोक्रेट्स की हो गई हैं। और अपर हाउस का आपको पता है कि 50 जो सेनेट की सीट्स हैं वो डेमोक्रेट के पास हैं, 49 रिपब्लिकन के पास हैं और एक सीट जॉर्जिया की जो है उस पर रन ऑफ है। तो रन ऑफ वो दिसंबर में होगा। बज़ाहिर तो ये 6 सीटें रहती हैं, पीछे 2-3 दोनों में स्प्लिट हो जाएंगी, 3-3, 2-2, 4-4, मुझे नहीं पता उसका, अभी मैंने उसके बाद गौर नहीं किया। सेनेट मेन कहते हैं कि जी वो कंट्रोल में है डेमोक्रेट के। हुकूमत चलाने में जो कहा जा रहा है ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लोअर हाउस में भी कोई ऐसी ख़ास अक्सरियत हासिल नहीं है कि सारा एजेंडा वो अपना ले आएँ और हल कर सकें। मैंने पहले ही बताया था कि तकर्रियाँ, तबादले और चेंजिंग वो सब बाइडन के अपने हाथ में है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और ये अच्छी बात भी है। मैं तो यही समझता हूँ कि स्वाप जो है लो और दो पर काम हो, कि दोनों तरफ के अवाम खुश रहें। जो नज़रियाती एक दूसरे से बोध है वो कम होगा। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जी अपोजिशन को टका टोकरी कर दो, उसे धक्के दे के निकाल दो, भगा दो, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, और जितना टाइम भी मिले बस लूटो, खाओ, नोचो और मुखालफिन को जेलों में डालो। उसका अंजाम आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता है हाउस में ही होता है। सड़कों पर अपोजिशन नहीं आती, मैंने तो नहीं देखी अभी तक। मुख्तलिफ तंजीमें आती हैं, मतलब कंपनियों के मुलाजमीन आते हैं अपने मुतालबात के हक़ में। मैंने अपोजिशन को नहीं देखा एक बार के अलावा, वो भी डायरेक्ट अपोजिशन डेमोक्रेट नहीं थे। 6 जनवरी 2020 को जो डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में लोग आए और चढ़ाई की कैपिटल हिल पर, वो एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल पाकिस्तान में मार्च है जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत खोता जा रहा है। अदालतों में जो मुकदमात हैं वो भी देख रहे हैं कि अदालतें कह रही हैं कि एक स्पेसिफिक मार्च के ख़िलाफ़ क्यों कोशिश की जा रही है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, सड़कें भी महफूज हों, लोग अपना अवामी एहतजाजी हक़ भी इस्तेमाल करें, और मामला जो है ना, जो इंतज़ामिया के मामलात हैं वो इंतज़ामिया से हल कराए जाएँ। अदालत से क्यों करवाते हैं, पार्लियामेंट हमसे क्यों चलवा रहे हैं। बहुत अच्छी बातें की बज़ाहिर तो। फिर खां साहब का तोशा खाना तो उरूज पर है। ठीक है, अब एक बात समझें, खां साहब ने घड़ी किसे बेची? पिंडी इस्लामाबाद में बेची या डायरेक्ट जाके दुबई बेची? इससे क़तई नज़र कल भी कहा था कि पहला सवाल ये कि क्या खां साहब भूख से मर रहे थे, फाके हो रहे थे घर में, कि घड़ी ना बेचते तो क्या करते? जो साउथ एशिया में एक आम रूटीन है खित्ते में हमारे पूरे हमेशा से है कि घर के बर्तन बेच के भी लोग रोटी अपने बच्चों के लिए पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकर आते हैं। जेवर दुनिया भर में बिकता है, सोना चांदी तो ख़रीदा ही इसलिए जाता है। तो क्या खान साहब से ये सवाल तो पूछा जाए ना। ये असल बात तो मोरलिटी है कि इतना बड़ा ऑनर एक प्राइम मिनिस्टर वो बाज़ार में जाके तोहफे बेचे या बिकवाए, ये असल सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा कि खां साहब इसका जवाब दे दें। छोड़ें जो हुआ वो सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है। वो दुकान देखी है आपने इस्लामाबाद में जो दिखाई है, वो खोखा टाइप की दुकान है। मैंने कल भी किसी से कहा था खोखा टाइप की दुकान में इतना बड़ा माल नहीं बिक सकता। और पता चला कि तो वो तो ये धंधा ही ये करते थे। 3 बार उससे पहले भी वो 3 दुकानें बेच चुका था और गायब हो गया। और फिर जो गंज पड़ा हुआ है वो आप देख रहे हैं कि व्हाट्सअप ये वो सब चीज़ें, मैं उस तरफ नहीं आऊँगा। असल बात यह है कि जो वादा कह रहे हैं, जो भी कैपिटल टॉक में सुना मैंने, वो गौर से सुने कि 3 साहब और खां साहब लोगों की बातों में आ जाते हैं। खां साहब जो है ना, उनको अगर दिन भर कोई एक चीज़ पढ़ाए तो उसी पे मान लेते हैं। IB की वही रिपोर्टें आ रही हों और सारा खां साहब को एक मंदिर दिखाया जाता है कि खां साहब को रिप्लेस करना चाहते हैं। खां साहब जज्बाती हो जाते हैं। फिर कहूँगा कि जाएं मेरे पिछले प्रोग्राम देखें। एक तवील अरसे से कह रहा हूँ कि खान साहब लाई लग आदमी है। लाई लग वो जो हर किसी की बातों में आ जाए।
حامد میر نے اس پہ کہا بھی کہ اگر وہ سب کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو خاصا اسٹیٹس مین تو نہ ہوئے. تو پھر وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگتے ہیں وڈا صاحب کہ نہیں وہ عوام ان کے ساتھ ہیں اور وہ تو کوئی بھی ایسے ہو سکتا ہے بڑا پولیٹیشین, بڑا لیڈر. سنتا ہے سب کی, کرتا وہ ہے جو اس کے اپنے دماغ میں ہوتا ہے. وہ سب کے سن کر اس سے مطمئن کرتا ہے, ان کو سب کو اپنے ساتھ لوپ میں رکھتا ہے. مگر یہ نہیں, میں نے بہت عرصے پہلے ایک واقعہ سنایا بھی تھا کہ خان صاحب کتنے بڑے لائی لگ ہیں کہ ایک وکیل کے گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے, ایک سابق آئی جی پنجاب کے گھر کی بات ہے میرے خیال میں, ابھی حکومت بھی نہیں آئی تھی خان صاحب کی. انہوں نے بتایا کہ ہمیں بلایا ایک نوجوان بیرسٹر جو انگلینڈ سے تازہ آیا تھا کسی مقدمے کے سلسلے میں خان صاحب نے. تو جب وہ مقدمہ ہمیں دینے لگے تو ہمیں پتہ چلا اس کا ایک پارٹ تو بابر اعوان کر رہا ہے. تو ہم نے کہا خان صاحب وہ بابر اعوان تو اس کی تو ریپوٹیشن یہ وہ. تو انہوں نے نہیں بولا کو فوراً بولا یہاں وہ بابر اعوان کو نکالو بھگا دو. یہ کئی دفعہ میں نے ریپیٹ کیا ہے اور درجنوں واقعات ہیں. اور یہ جو شہزیب آج شہزیب خاندان یہ خان صاحب کی بڑی ہوا کرتا تھا. جہاں پوچھ لیں جتنے جو لوگ جانتے ہیں انہیں سب کو پتہ ہے کہ شام کی محفل شہزیب, شیری مزاری, نعیم الحق اور خان صاحب بیٹھ کر بڑی شام کی جو محفلیں مخصوص محفلیں ہوتی ہیں وہ لگا کرتی تھیں. شہزیب کے منہ سے میں نے بڑے واقعات سنے ہیں, وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ صحافی ہوتا ہے جو ایماندار صحافی ہو. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, پتہ نہیں دوست برا مان جائیں گے, شہزیب اور فواد چودھری ایک دوسرے کے بیسٹ پاسبل فرینڈ ہیں. میں شہزیب سے زندگی میں پہلی بار فواد چودھری کے گھر میں ملا تھا. اور یہ جو ماریہ میمن ہے نا جو اے آر وائی پہ اینکر ہے ماشاء اللہ سے, اللہ اور انہیں ترقی دے, کامیابی دے. ان کے شوہر جو اس وقت شوہر نہیں تھے, اس علاقے کے ایس ایس پی تھے, وہ بھی وہاں موجود تھے. تو رات بھر جو شہزیب نے, اور بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ آپ دیکھیں جو پروفیشنل جو ہوتا ہے نا, جرنلسٹ جو ہوتا ہے, وہ پیشنل جو ہوتا ہے, وہ دوستیاں تعلق نہیں دیکھتا اور رسپیکٹ بھی لوز نہیں کرتا. کہ سب خان صاحب کو بازار میں لا کے اگر کسی نے کھڑا کیا ہے تو وہ شہزیب ہے. اچھا ذہن میں رکھیے کہ یہ شہزیب میں ہے نا, یہ ہر دور میں جب سے آیا ہے بیچارہ مصیبت میں, اس کی سپاری بھی دی جا چکی ہے اور اسی کو سپاری دی گئی تھی جسے حامد میر کی سپاری دی گئی تھی. یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل نے بتایا کہ حامد میر کو گولی لگوانے والا ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا. آپ یقین کریں ایسے ایسے واقعات ہیں, مگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ایک ایسے سماج میں جہاں پورا تالاب گندا ہو چکا ہو تو کتنی دیر سانس لے سکیں گے ان کے درمیان آپ اپنی مرضی کے مطابق, پاسبل نہیں ہوتا ہے نا. اچھا پھر جو وارڈر نے جو امپورٹنٹ باتیں کی نا, کہ جو تحقیقاتی کمیٹی ارشد شریف کی, تو حامد میر نے پوچھا کہ آپ وہاں جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں تو سب بتائیں گے. اس نے کہا میں وہ بتاؤں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ تحقیقاتی کمیٹی افورڈ بھی کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی یا بے ہوش ہو جائے گی. کہنے لگے 70 سال کا سارا گند کھلے گا اب. پھر زلفی بخاری پر ارشد شریف کے پرانے ٹویٹس دکھائے گئے, پرانے کلپ دکھائے گئے کہ ارشد شریف تو یہ بتا چکے تھے کہ زلفی بخاری تو نیب کو مطلوب ہی نہیں ہے, بلیک لسٹ میں بھی ہیں, اور 15 سے 16 ان کی آف شور کمپنیاں اور سارے ڈرامے, ساری ایشوز. اور پھر ارشد شریف کو محترم جناب زلفی بخاری لیگل نوٹس بھی بھیج چکے تھے اور ارشد شریف ان کے بارے میں مزید تحقیقات کا دعویٰ کر رہے تھے اور نئی باتیں لانے کا دعویٰ کر رہے تھے. یہ کٹا جو کھلے گا, جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں, بالکل صاف لگتا ہے کہ ارشد شریف کو مروانے والے کہیں پی ٹی آئی میں ہی موجود ہیں اور جو پی ڈی ایم کے اور حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے گلے باندھنا چاہتے تھے اور خان صاحب کو اور لڑوانا چاہتے تھے. اور آج خان صاحب نے کہا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے مروا دیا جائے گا. مجھے بھی بہت ڈر ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گزشتہ کوئی 1 ماہ سے کہا جا رہا ہے کہ ڈر یہ کہ خان صاحب جہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اسے ریاست افورڈ نہیں کر پاتی, اور وہ ریاست جس کے پیشنس ہی نہیں ہے, جس سے عادت ہو مار ڈالو, گرا ڈالو,
یہ بولتا ہے اسے چپ کرا دو. تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اچھا پھر آپ نوٹ کریں کہ خان صاحب سازشی بیانیے پہ آج واپس آ گئے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے، امریکی انتظامیہ نے ان کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا. لوگوں نے سمجھایا ہوگا خان صاحب ایک ہی چورن بیچ رہے تھے اور ہے کیا، نہ 4 سال کی کارکردگی ہے، ساتھ میں توشہ خانہ ہے، عثمان بزدار ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، اور معیشت کی گراوٹ کے علاوہ آپ کے دامن میں ہے کیا. ایک امریکہ مخالف بیانیہ ہے جو اس ملک میں خوب بکتا ہے اور کمال بکتا ہے، اور اسے بکواتے ہمیشہ وہ رہے ہیں جو امریکہ کے سب سے زیادہ بینیفیشری ہیں، جن کے خاندان سب یہیں رہتے ہیں. اور امریکہ کو بھی پتہ ہے، اسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے کہیں پہنچنا تو زندگی میں ہے ہی نہیں. جو قومیں، جو افراد، جو خاندان احسان مند نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں کہیں کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں دیتا. کہ جو کھا کر بجانے کے بجائے اسے حرام کرتے ہوں، اسی تھالی میں تھوک دیتے ہوں، اور خود کچھ کرنے پہ بھی تیار نہ ہوں، اور اسے پراگیٹو سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارا حق تھا، کہ ناراض پھوپھی کی طرح. تو میں صرف آپ کو یہاں یہ بھی بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری حکومت بننے کے بعد خان صاحب کی امریکہ جتنی بار بھی آئے، ان کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں میں سنا، ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. ان میں اکثریت فراڈیوں کی ہے، اکثریت فراڈیوں کی ہے. اور یقین نہیں آتا تھا، کانوں سے دھواں نکل جاتا تھا کہ خان صاحب کے لوگ، کہ خان صاحب کے ساتھ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے. آپ یقین کریں میں خان صاحب کی مخالفت ایسی نہیں کرتا، اور بہت پراؤڈلی کہہ رہا ہوں، میں پہلا آدمی ہوں جس نے بتایا لوگوں کو کہ خان صاحب کی کوئی سوشو پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہے، وہ کہیں اسٹینڈ نہیں کرتے، وہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور واوڈا تو ان کے ساتھ رہا ہے نا 12-15 برس، اپنے منہ سے کہتا ہے. اور اس نے مسلسل 1 گھنٹے کے پروگرام میں یہی بتایا کہ بس خان صاحب کا یہی پرابلم ہے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی سنتے ہیں. اس نے ایک واقعہ سنایا کہ گاڑی میں جا رہے ہیں، مشورہ دیا گیا کہ عدلیہ پہ چڑھائی کر دو، ججوں پہ چڑھائی کر دو. خان صاحب نے چڑھائی کر دی. پھر مشورہ دیا گیا غیر مشروط انکنڈیشنل معافی مانگ لو، خان صاحب نے معافی مانگ لی. یہ ہے خان صاحب. اور ایک خاص طبقہ کہتا ہے اس کے حوالے ملک دوبارہ کر دو تاکہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ پوری ہو جائے. اچھا اسی کا فائدہ پی ڈی ایم نے اٹھایا، اور فیصل واڈا نے یہ بات بالکل درست کی کہ ایک تو اپنا کلاؤڈ ہے خان صاحب کا، پھر ایک وہ ہے جو اتحادیوں سے نفرت کرتا ہے، اور وہ بڑا چنک ہے. کل ہی بتایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بار بار، کتنے پڑھے لکھے آدمی سے بات کر لیں، کتنے عام آدمی سے بات کر لیں، کسی انریلیونٹ بندے سے کسی سے بات کر لیں، تو وہ ایک ہی کہے گا تو آفاق بھائی ان کو ووٹ دے دیں کیا. تو وہ جو چنک ہے نا وہ بہت بڑا ہے، وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں یہ سوچ نہیں ہے کہ نئی لیڈرشپ پیدا کی جائے اپنے درمیان سے، زمین سے، جیسے پودے اگتے ہیں، جیسے فصل اگتی ہے، پھول اگتے ہیں، انہیں اگایا جائے. وہی نرسری کے پرانے لوگوں کے ایک کی دشمنی میں دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، اور ہم اسی پر آگے بڑھ رہے ہیں. مگر آپ یقین کریں اب وقت بچا نہیں ہے. میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. جناب یہ تقرری، یہ آرمی چیف کے، نئے آرمی چیف کی تقرری ایک بہت بڑا ایشو بنتی جا رہی ہے. اس کے دوران کیا کیا ہوگا، یہ جو مارچ پہنچایا جا رہا ہے اس کا بھی ایک رول ہوگا کہ باجوہ اس معاملے میں عمران خان سے مل چکے ہیں ذہنی طور پہ، چاہے ملاقات ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، کہ وہ بھی عاصم منیر کو روکنا چاہتے ہیں. اور خان صاحب تو روکنا چاہتے ہیں کہ راز کھل جائیں گے گھر سے لے کر ہر طرف کے، ساری سچائی ریاست مدینہ کی جو رہ گئی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. جانے کتنے توشہ خانے اور ابھی در پردہ بیٹھے ہیں، سسک رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں منظر پہ آنے کے لیے. تو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا تقرری کرنا. اور پھر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ حافظ صاحب، ان کا نام ہی رکھ دیا گیا حافظ صاحب، جنرل عاصم منیر کا، کیا وہ یہ بوجھ اٹھا لیں گے؟ بہت پہلے یہاں بتایا گیا کہ آنے والے نئے چیف کے لیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے
کہ یہ پہلا چیف بھی ہو سکتا ہے اور یہ آخری بھی ہوگا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ وہ اس گن کو سنبھال لیں گے. ان میں اتنی ایبلٹی، کیپیبلٹی، اتنی صلاحیتیں اور اتنا دماغ اور سب کچھ ہے کہ وہ سارے معاملات کو انڈرسٹینڈ کر کے سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہوں. اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ وہ یہ میسیجز بھی کروا رہے ہیں کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. واللہ عالم بالصواب. اور کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے یہ کہتے ہیں، وہ 95% کہتے ہیں، میں یہ تو نہیں مانتا، مگر فوج کا ایک بڑا حصہ نواز شریف کی زرداری کی دشمنی میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، وہ نواز شریف زرداری کی دشمنی میں نہیں کھڑا ہے. انہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ خان صاحب بھی وہ آدمی ہیں جو خاموشی سے ان کو سن کر ان کے کہے پر عمل کر سکتے ہیں اور بس کونے میں بیٹھے دہی کھا سکتے ہیں. کہ خان صاحب کو کسی بات سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ خوش رہیں، وہ دورے کرتے رہیں، اور جو ان کے اراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ عیش کرتے رہیں. جو چھوٹے موٹے ہمارے آپ کے نزدیک تو بہت بڑے بڑے ہیں، وہ ان کے نزدیک بہت چھوٹے معاملات ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اس لیے آئے کہ یہ واحد آدمی ہے جو ہماری سنتا ہے اور اپنی نہیں چلاتا. گو کہ خان صاحب اب کہہ تو کچھ نہیں، مگر ان سے کہلوایا جا رہا ہے. اور پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر جنرل عاصم منیر کی تقرری ہوئی تو یہ کہیں جنرل ضیاء الدین بٹ تو شامل ثابت نہیں ہوگا. جنرل ضیاء الدین بٹ، آپ لوگوں کو یاد ہے جنرل ضیاء الدین بٹ، جسے نواز شریف نے مشرف کو ہٹاتے ہوئے 99 میں اکتوبر 12 یا 11 ڈیٹ تو مجھے نہیں، اکتوبر کو تو کھیل ہی ختم ہو گیا تھا، 12 کو ہی میرے خیال میں ہٹایا تھا. اور جنرل ضیاء الدین بٹ جو انجینئرنگ کورس سے تھے ان کو آرمی چیف کا اعلان کر دیا، مگر وہ کنٹرول نہیں کر سکے، فوج کو، کور کمانڈرز کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے اور خود اریسٹ ہو گئے اور پوری حکومت کا کھیل ختم ہو گیا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سانحہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگر محترم کو لگایا گیا، کیونکہ فوج کا ایک بڑا طبقہ وہ اس تقرری کے خلاف ہے اور تقرری وہی چاہتا ہے جو خان صاحب چاہتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، کیسے جائے گا؟ اور بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی آرمی ایکٹ نہیں آ رہا اور کوئی باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، مگر کچھ لوگ ابھی بھی اصرار کر کے کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. گو کہ کل سے ISPR نے یہ پھر کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ الوداعی تقریبات میں جانا شروع ہے اور وہ کنٹینیو جا رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کی کوئی ایسی تقریر نہیں آئی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ جانے کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنی لیگیسی بتا رہے ہیں اور اپنی کامیابیاں بیان کر رہے ہیں اور آئندہ کے لیے مشورے دے رہے ہیں کہ کیا کیا رہتا ہے اور کیا کیا کرنا ہے اور یہ خطے کے معاملات کیا ہیں اور کیا چیزیں وہ کرنا چاہتے تھے جو نہیں کر سکے اور آنے والوں کو کرنا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ اب وہ آخری وقت ہے یہ کہ اگر ایک ایماندار اور عوام کی مرضی کی ایسی قیادت سامنے نہیں لائی جو چاروں صوبوں کو، ہر قومیت کو جوڑ کے رکھ سکے اور سب کو، اپوزیشن کو، ہر قسم کی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل سکے اور دائرے میں رکھ سکے، قانون کے دائرے میں، انصاف کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں، اور جو ادارے ٹوٹ چکے ہیں مکمل انہیں درست کرنے کے لیے اگر اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو آپ 100 ایٹم بم اور بنا لیجئے، پوری دنیا مل کے آپ کو بھیک دے دے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. آپ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں، موجود سچویشن کو دیکھیں کہ سکھر موٹر وے جو حیدرآباد سکھر کے درمیان ہے، اس میں 2-3 ڈپٹی کمشنر اور 1-2 اور لوگ کوئی 2 ارب روپے کھا گئے. اچھا یہ ہر ادارے میں ہے، یہ تو ایک آدھ پکڑا جاتا ہے نا، اس میں بھی اوپر والے کچھ ناراض ہو گئے ہوں گے کہ حصہ پورا نہیں ملا ہوگا تو انہوں نے ہی پکڑوا دیا ہوگا. درجنوں واقعات ہیں اس وقت بھی موجود ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ ایک روٹین ہے،
یہ اب مثال کے طور پہ مجھے یقین ہے کہ سندھ میں سیلاب کا پیسہ کھا لیا گیا ہے، وہ نہیں پہنچا 1% بھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو سب سے بڑا لیڈر بنتا ہے، جس نے عوام سے چندہ کیا، اس نے 1 پیسہ خرچ نہیں کیا، عمران خان نے 16 ارب روپے کہاں گئے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی جواب لینے والا ہے، نہ وہ جواب دینے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔